अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं नाज़ बताने स्पेशल। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार तज़कियाकार अदरीस नाज़ साहब। आज हमारी खसूसी दावत पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी अशरफ मजीद साहब और उनके साथ मेहर ज़हीर अख्तर, चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है। सर, पाकिस्तान बदतरीन इक्तिसादी और माशी सूरत हाल का शिकार है। इस सूरत हाल से हम कैसे निकला जा सकता है? आज जैसे आपने फरमाया कि हमारी खुसूसी दावत पर आपने दो पर्सनैलिटीज़ को दावत दिया अपने प्रोग्राम में, नाज़ गुज़ारियाँ स्पेशल में, जनाब मेहर ज़हीर अख्तर साहब, ये ओवरसीज़ फाउंडेशन जो है उसके प्रेसिडेंट हैं, उसको चेयर करते हैं। अच्छा, बड़ी इनसे हमने इसीलिए तो इनसे वक्त लिया, इनसे हम गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान इस वक्त जिस इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल का सामना है और हमें डॉलर की सबसे अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल का सामना है, इस वक्त शॉर्टेज है डॉलर की, हमें मिल ही रहा। मेहर ज़हीर साहब और इनके रफ़ाका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो दियारे गैर में डॉलर इकट्ठे करने गए हैं ना। अच्छा, वो पाकिस्तान में डॉलर्स क्यों नहीं भेजते कि हमें कशकोल लेकर मुख्तलिफ इदारों के IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास या दूसरे लोगों के पास, दूसरे ममालिक के पास डॉलर लेने ना जाना पड़े। हमने आज तक अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उन्हें इंगेज ही नहीं किया हुकूमत ने ठीक तरीके से। अच्छा, इन्होंने तो हमेशा हुकूमत के कहने पर लब्बैक की है, डॉलर्स देते हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं और पाकिस्तान भेज देते हैं। जाहिर है इन्होंने जब कमा के भेजने हैं तो जिस मुल्क में रह रहे हैं उसी की करेंसी भेजेंगे ना, उसी की हमें ज़रूरत है जी। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो 1 करोड़ के लगभग हैं, 90 लाख से ज़्यादा हैं, वो जो रजिस्टर्ड हैं और जो डंकी लगा के जाते हैं वो उनकी अभी बात नहीं हो रही, वो इससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा हैं। वो लोग जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 80-90 लाख हैं और 1 करोड़ के लगभग जो बाकायदा वीज़ा लेके गए, वो 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो बैठ के डॉलर ही तो कमा रहे हैं। हमने 1 करोड़ जो लोग थे उनको इग्नोर कर दिया। यही वजह है कि आज हम डॉलर के लिए दर बदर भीख मांग रहे हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि मैं और आप सबसे पहले मेहर ज़हीर अख्तर साहब से सवाल करें। मैं साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में। अच्छा सर, जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान अपने इक़्तिसादी और मुआशी बदतरीन सूरत हाल का सामना कर रहा है। आप अमेरिका में बैठे हैं, वहाँ आप पाकिस्तान के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और पिछले साल जब आपने ओवरसीज़ कन्वेंशन किया इस्लामाबाद में, मैं भी उसका हिस्सा था और आपने उसमें पूरी गवर्नमेंट को एंगेज कर लिया था। 4-5 मिनिस्टर थे, तमाम इदारों के सरबराहान थे जिनसे आपको वास्ता होता है। मतलब नादरा के चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, उनसे आपको वास्ता होता है। FIA के सरबराह वहाँ मौजूद थे, उनसे आपको वास्ता होता है। इसी तरह FBR के लोग थे, सारे लोग थे जिनसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको वास्ता होता है। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तान जो है इतने डरे हुए क्यों हैं? आप पाकिस्तान में डॉलर्स क्यों नहीं भेजते? ये जो हमें हर मुल्क से तरला करना पड़ रहा है कि हमें डॉलर दीजिए, हमें डॉलर दीजिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आके अगर आप लोग ही सिर्फ पाकिस्तान अपने डॉलर्स मुंतकिल कर दें तो हमारी तो ये मुश्किल आसान हो सकती है। ज़रा इरशाद फरमाइएगा। जी, सबसे पहले तो FM न्यूज़ का शुक्रिया, नाज़ गुज़ारियाँ का प्रोग्राम का शुक्रिया कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम इस मौजू के ऊपर बातचीत कर सकें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो हमेशा से अपने मुल्क के लिए कुछ किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, कोई भी हुकूमत है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 1 करोड़ आवाम को एंगेज कर ही नहीं पाई। ये अपना असासा जिसको करार देते हैं, अपने असासे को बरकरार रखने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए, उसको और वो उसकी आने वाली नस्लों को अपने साथ जोड़ने का इनके पास कोई भी मैकेनिज़्म नहीं है। ना कोई हुकूमत का बंदा सीरियस है ना। सब अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर तवज्जो दी जाए, इनके एक पेपर से, एक एप्रिसिएशन लेटर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ लाखों डॉलर इस मुल्क में बेच सकते हैं। जिस मुल्क के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट की सिचुएशन बदतर हो, जिस मुल्क के अंदर स्नैचिंग और ये इस तरह के जो लैंड माफिया है वो हर जगह पे कब्जा हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों के साथ साथ उनके जो मसाइल हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो हर एक शहरी का हक है, वही हमें हासिल नहीं है। अगर इस मुल्क के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो हमारा बुनियादी हक है, जब हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ महफूज नहीं है तो किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर लाएंगे? हमारे सारे वुज़रा जो हैं वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट उठाकर बाहर लेके जा रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ लाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार नहीं है। मेरी हुकूमत आला से ये जो है वो मुतालबा होगा कि जिस तरह आप कशकोल लेकर, जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो वर्दी में दूसरे मुल्कों में जाकर
چندہ مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے۔ اگر اس کو بند کیا جائے، ہماری ڈگنیٹی کا سوال ہے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ اوورسیز پاکستانی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ بڑے رسپیکٹیبل ہیں، وہ ہمارے سپہ سالار ہیں، امیدوں کا سہارا ہے، وہ اس طرح ملک جا کر کشکول لے کر مت مانگیں۔ یہ کام سیاسی حکومت کا ہے، یہ کام دوسرے لوگوں کا ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ اوورسیز پاکستانیوں پہ دی جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر within 1 to 3 month 10 ارب روپیہ پاکستان میں آئے گا، جس کا کوئی انٹرسٹ ادا نہیں کرنا، جس کے لیے کوئی آپ کو مزید شرائط نہیں جو ہے وہ طے کرنی پڑے گی، جس کے لیے آپ کی اکانومی جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ جس طرح اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ more than 6 کروڑ کو جو ہے وہ یہاں پال رہے ہیں، جن کی کفالت کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے نمبرز کو اگنور کرنا میرا خیال ہے کہ یہ ان کے اندر کا کوئی ڈر ہے جس کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو ناصب یہ ملک کی ترقی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ انگیج کرے۔ اچھا سمیر، ایک چونکہ آپ پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، جب انہوں نے ظہیر صاحب نے پچھلے سال اوورسیز کا کنونشن اسلام آباد میں منعقد کیا، یہ امریکہ سے خصوصی طور پر اور پوری دنیا سے لوگ جو تھے وہ 4-4 5-5 6-6 لاکھ روپے کا ٹکٹ خرچ کر کے ناروے تک سے لوگ آئے اوورسیز پاکستانی، اور وہاں پہ جو مجھے سمجھنے میں آیا، آج میں چاہوں گا کہ میرے ظہیر صاحب اس پوائنٹ کو بھی لیں، جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ یہاں پہ وہ اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی رشتے دار کو یا اپنے دوست کو ڈالرز بھیجتے ہیں، وہاں کما کے یہ مزدوری کرتے ہیں یا بزنس کر کے بھیجتے ہیں، وہ کما کے جب لاکھوں کروڑوں روپے پاکستان بھیج دیتے ہیں، یعنی کہ لاکھوں ڈالر بھیجتے ہیں، تو اس کے بعد جب وہ پاکستان آتے ہیں تو اس پہ قبضہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا بھائی، ان کا کوئی کزن، ان کا کوئی عزیز جس کو پیسے بھیجو، وہ کہتے ہیں تمہارا کیا حصہ ہے اس میں، ثابت کرو، ساری رسیدیں اور رجسٹریاں تو میرے نام پہ ہیں۔ جی، تو میں ظہیر صاحب، میں چوہدری صاحب کے پاس جانے سے پہلے پھر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے وہاں اسلام آباد میں یہ بات رکھی تھی جو ارباب اختیار تھے ان کے سامنے، اس کے بعد کوئی قانون سازی ہوئی آپ کے لیے؟ جی، پچھلی انفارچونیٹلی ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اتنی جلدی چینج ہوتی ہیں کہ جس طرح انسان کپڑے چینج کرتا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ سے ہماری بات چیت یہ ہوئی، وہ تھوڑی سیریس بھی نظر آئی، انہوں نے ووٹ کا حق دیا اوورسیز پاکستانیوں کے اندر۔ ہاں جی، عمران صاحب کی گورنمنٹ نے، پھر اوورسیز پاکستانیوں کے اندر ایک نیا جوش اور جذبہ پیدا ہوا، اور پھر اس حق کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا جب ووٹ دینے کا حق۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے، یہ واحد قانون سازی ہے جہاں صرف ووٹ دینے کا حق ہے، لینے کا نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ یہ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک وقت آئے گا جب پاکستان جو ہے وہ، پاکستان کے ادارے جو ہیں یہ پچھتائیں گے کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو کس طرح اپنے سے دور کیا، جان بوجھ کر دور کیا۔ ابھی بھی وقت ہے ناصب کہ اس کمیونٹی، اوورسیز کمیونٹی کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا انگیج کیا جائے، ان کے لیے ایسی سہولیات پیدا کی جائے کہ وہ اپنے ملکوں سے زر مبادلہ لے کر آئیں اور یہاں سپینڈ کریں، یہاں بزنس لگائیں۔ بھلے ان کا ڈالر جو ہے، دیکھیں جو ہم نے مشرف کے دور میں 60 لاکھ روپے کی چیز لی تھی، اگر آج وہ 3 کروڑ کی ہو گئی ہے، میرا ڈالر بھی اتنے کا ویلیو کا ہو گیا۔ میرا ڈالر گرو نہیں ہوا، میرا پیسہ گرو ہوا ہے، پھر بھی ایز اے اوورسیز پاکستانی میں خوش ہوں کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوشن کی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی، مثال کے طور پر جو ایک چیز خریدی آپ نے پراپرٹی 1 کروڑ روپے کی، جی، اب اگر وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے، وہ 3 کروڑ کی ہو گئی ہے، تو اس حساب سے ڈالر بھی اتنا اوپر چلا گیا، یعنی کہ آپ اب بھی 80 کروڑ کی پراپرٹی پہ، 80 لاکھ کی پراپرٹی پہ، آج بھی ہم 80 لاکھ کی پراپرٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ڈالر سے جو ہے کمپیئر کریں۔ اس کے باوجود ہم اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے مادر وطن کے لیے، اپنی اس مٹی کے لیے، اس ماں کے لیے جس نے ہمیں جنم دیا، جس نے ہمیں اس قابل کیا، اور پھر ہم اس قابل ہوئے، ہم نے یہ مٹی، ہم نے یہ ملک اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، ہمارے لیے اپرچونٹی نہیں تھی، ہم دوسرے ملک گئے، انہوں نے ہمیں اپرچونٹی فراہم کی، اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم کس طریقہ آزادی کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، اپنا روزگار کما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی آزادی ہے کہ ہم اپنے ملک کی بھی خدمت کر سکیں۔ ہم اس ملک کی بھی خدمت اتنی ہی کرنا چاہتے ہیں جتنی ہم پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، آپ مطلب 2 ملکوں کے لیے سروسز دے رہے ہیں، جی، اور یہاں پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک پاکستانی جو ہے
وہ تقریباً 6 لوگوں کو پال رہا ہے. 6 لوگوں کو پال رہا ہے. کم از کم 6 لوگوں کو, اپنی والدہ کو, اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو یا اپنے باپ کو, جس کو بھی, کم از کم 6 لوگوں کو. اس کا مطلب کہ ایک پاکستانی, اور اگر 1 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کی 6 کروڑ آبادی کی کفالت کر رہے ہیں. 6 کروڑ آبادی, یہ بہت بڑی بات ہے. ہم 20% سے زیادہ آبادی کی, 25% آبادی کی جو ہے ہم کفالت کر رہے ہیں. بڑی بات ہے. اور میری آج آپ کے میڈیا کے FM نیوز کے توسط سے یہ بھی گزارش ہے تمام میڈیا کے ان لوگوں سے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تھوڑا ٹائم رکھا جائے. یہ بڑی ہی شرمناک بات ہے کہ اوورسیز کے ایشوز کے اوپر, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے اوپر لوکل کسی جگیردار کو لے لیتے ہیں, کسی پارلیمنٹیرین کو لے لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. جس طرح پنجاب کمیشن جو ہے, ناصب میں آپ کے وساطت سے یہ بات کہتا چلوں, پنجاب کمیشن نے پورے پنجاب کے اندر جو چیئرمین اوورسیز OPC کے لگائے ہیں وہ سارے لینڈ مافیا کے سربراہ لگائے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہمارے بہن بھائی رشتہ دار کر رہے تھے, اب وہ لینڈ مافیا جو ہے وہ اس حکومت کے شیڈو نیچے وہاں لین دین کر رہے ہیں. وہاں جو ہے انہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں سے زمینوں کی بات چیت کر رہے ہیں, ان سے سستے داموں زمینیں لے رہے ہیں, ان کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں بڑے پیار و محبت سے. اور یہ DC آفس کے اندر یہ دندہ جو ہے, یہ گورکھ دندہ شروع ہو گیا ہے. تو میری تمام اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ ان تمام اوورسیز کے جو نمائندے ہیں, جو نان اوورسیز نمائندے ہیں, ان سے باخبر رہا جائے اور ان کے چنگل سے بچا جائے. یہ سارا اسپیشلی گجرانوالہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سارے کا سارا جو ہے وہ لینڈ مافیا کو اوورسیز کا ریپرزینٹیو بنا دیا گیا. کسی اوورسیز پاکستانی کو نہیں رکھا گیا, کسی ایکس اوورسیز کو نہیں رکھا گیا. ہمارے مسائل کے لیے ہمیں نہیں رکھا جاتا, ہم سے ڈرا جاتا ہے. یہ کس طرح کا انصاف ہے اس ملک کے اندر؟ گاڈ نو ویئر وی گوئنگ ایٹ. اور نہ یہ اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں. ملک کے اندر اتنی زیادہ پوٹینشل ہے کہ یہ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں, لیکن یہ ناصب کب تک مانگ کر ہم گزارا کرتے رہیں گے؟ ہم نے یہ پیسے ریٹرن بھی کرنے ہیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کیا جائے, ان کے لیے سہولیات میسر کی جائے, ان کے لیے اسپیشل کوئی چیزیں نکالی جائے تاکہ وہ ملک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں. اور پلیز اپنے وزراء کے اور اپنے جو بیوروکریٹ ہیں ان پہ بھی پابندی لگائیں کہ ہم لے کے آتے ہیں, وہ لے کے پھر واپس وہاں چلے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اچھا صاحب آپ تشریف فرما ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے وہ وزیر خارجہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو, وزیر خارجہ اور بعد میں جب وزیر اعظم بنے تو پھر تو وہ پوری دنیا کو پاکستان میں لے آئے تھے کیونکہ انہیں وزیر اعظم بننے کا بھی موقع ملا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ پوری دنیا کا سرمایہ پاکستان میں لانے میں کامیاب ہو رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی کہ ان کا ایک عدالتی قتل ہوا. اچھا ان کے نواسے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری, جب انہوں نے پاکستان کو دیکھا کہ انتہائی مشکل حالات میں ہے تو انہوں نے پوری دنیا کے دورے کیے. اور بڑی خوشائند بات کسی پروگرام میں آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے اپنی پاکٹ سے سفر کیے اور اپنی پاکٹ سے وہاں کے اخراجات برداشت کیے جب وہاں رہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ جنیوا جو کانفرنس ہوئی ہے بڑی کامیاب اسٹریٹجی تھی ان کی. انہوں نے پوری دنیا کو بلا لیا اس میں, اور پاکستان نے جو ان کے سامنے رکھی تھی اپنے مسائل ان پہ انہوں نے نہ صرف توجہ دی ہے بلکہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے سینئر سیاسی رہنما کی حیثیت سے آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں, جنیوا کانفرنس کو کیسے دیکھتے ہیں, جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس کاوش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں FM نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں عزت ادھر بلا کی عزت دیتے ہیں. آپ کی بہت مہربانی سر. تو جیسے کہ سمیر صاحب نے بھی پہلے کہا ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان بہت پیچھے جا رہا ہے, تو یہ ایک بڑی گہری گنونی سازش ہے. ظہیر صاحب نے بہت خوبصورت مدلل گفتگو فرمائی ہے اس موضوع پہ کہ اوورسیز پاکستان کو جب تک ان کو شامل نہ کریں گے ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر ہی نہیں سکتے. آپ کے سوال کو میں 3 اینگل میں لے رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ جب لینڈ مافیا, انہوں نے کہا کہ لینڈ مافیا ادھر اتنی محنت کر کے یہ ادھر اگر پراپرٹی خریدتے ہیں, کیا ہوتا تھا اکثر ایسے کیس آتے تھے
کہ یہ تو امریکہ میں ہیں، ادھر نادرا والوں سے مل کے ان کے نام کا آئی ڈی کارڈ کسی بندے کو کھڑا کر کے آئی ڈی کارڈ بنایا اور پوری وہ جائیداد کسی کے نام ہو گئی، تو یہ بیچارے رولتے رہتے تھے. بالکل ایسے یہ ہماری گورنمنٹ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ جب اگر ان کی زمین یہ خریدنی ہے نا، جیسے نادرا کا آپ نے جا کے بیان فرد، اب جیسے نادرا کے دفتر میں بیٹھ کے آپ آئی ڈی کارڈ ادھر نہ جائیں گے، آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکتا، اب فرد نہیں نکل سکتی جب تک یہ ادھر نہ بیٹھیں گے. بالکل ٹھیک ہو یہ وہ تو انہوں نے یہ راستہ مکمل طور پہ ختم کر دیا. یوسف رضا گیلانی صاحب یہ راستہ بالکل ختم کر دیا کہ ان کی زمین کو اب کوئی ہلا نہیں سکتا کہیں بھی. اور تو دوسری بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ یہ ایک عالمی سامراج کے ایجنٹ جو ہے نا ادھر سیاسی طور پہ عدم استحکام پیدا کرتے ہیں کہ ملک معاشی طور پہ یہ مطلوبہ نتائج کوئی بھی گورنمنٹ حاصل نہ کر سکے. عالمی سامراج کے ایجنٹ ہیں ادھر، جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا. اگر انہوں نے کہا کہ پچھلی گورنمنٹ سے ہمارے ایگریمنٹ ہوئے، پچھلی گورنمنٹ نے تو وہ ایگریمنٹ تو بہت کیے، انہوں نے بہت کچھ کہا. مجھے کوئی بتایا جائے کہ انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکری دیں گے، کیا ایک بھی دی؟ انہوں نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کیا ایک بھی بنایا؟ انہوں نے جو کہا کہ یہ کریں گے، کیا ایک بھی کام کیا؟ وہ تو یو ٹرن کے ماسٹر تھے. ایک گہری قانونی سازش کے تحت اس ملک کو اب تک بھی وہ معاشی طور پہ عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں. اور جنیوا کا جیسے آپ نے کہا بھٹو سے بٹودا کا سفر، یہ دیکھیے گا کہ اگر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار اگر باہر جاتے ہیں تو اپنی پاکٹ سے ٹکٹ خرید رہے ہیں، اپنی پاکٹ سے ہوٹلوں کا رینٹ دے رہے ہیں. اس وقت دیکھیے گا اب اگر میرے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر وزیر خارجہ ہیں تو جتنے بھی ٹکٹ نکال لیجیے گا، جتنے بھی ٹکٹ اپنی پاکٹ سے خریدے، خرچہ اپنی جیب سے دیا. اور پاکستان جو میں کہہ رہا کہ عالمی سامراج نہیں تو جو اپنے شیش ناگ بالے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرا دیا تھا. اور بلاول بھٹو کی کوششوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے کامیاب ترین خارجہ پالیسی کے انہوں نے وائٹ لسٹ میں لے کے آئے پاکستان کو. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. ان کے صرف 4 ماہ کی وہ محنت تھی کہ وہ لے کے آئے. اب جنیوا کانفرنس دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے ان کا جو پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے درپے تھے، ان کو انہوں نے ادھر بیٹھ کے یہ جواب اس کی کامیابی کی شرط میں وہ بولے نہیں ہیں، وہ جواب دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے قریباً دنیا کی ہسٹری میں اتنا بڑا فلڈ کبھی آیا نہیں پاکستان میں کہ اس وقت بھی 3.5 کروڑ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں 16 ارب ڈالر سے چاہیے، یہ چاہیے. تو اگر عالمی سطح پہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ 50% بھی ہماری مدد کرے تو 50% ہم اپنے سورسز سے ڈال کے تو انشاءاللہ پاکستان کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. تو ان کو اتنا تما تھا ان کی بات ہے کہ انہوں نے 10 ارب ڈالر دے دیے. یہ ہم نے اپنی کارکردگی سے یہ ان کو جواب دیا، ان کا منہ توڑ جواب دیا جو ملک میں افراتفری چاہ رہے ہیں. تو جو یہ اگر اس وقت یہ جیسے بحران آئے ہوئے ہیں، یہ جب سے اگر یہ سب کچھ دیکھنا کرنا نا 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات تو صوبائی گورنمنٹوں کے پاس چلے گئے ہیں. جو سابقہ گورنمنٹ جو تھا سابقہ وزیر اعظم اب بھی 85% رقبے پہ اس کی گورنمنٹ ہے. پنجاب میں بھی اس کی گورنمنٹ، KPK میں اس کی گورنمنٹ، گلگت بلوچستان میں اس کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر میں اس کی گورنمنٹ. لیکن وہ خود نہیں ہے تو وہ کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے پرویز لائی بھی باڑ میں جائے، وہ محمود خان بھی باڑ میں جائے، میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، سب تباہ ہونا چاہیے. وہ ایک گہری قانونی سازش ہے. تو انشاءاللہ بہت بہتری کی طرف ملک بہت بہتری کی طرف آئے گا. مجھے تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ میرے قائد جناب بلاول بھٹو کی قیادت میں انشاءاللہ ملک بہت ترقی کرے گا. اچھا جو صاحب ایک سوال ہے انہوں نے ریز کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب ان کی اقتصادی پالیسی اپنی جگہ پہ جو بھی انہوں نے کیا، جو یو ٹرن اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا تھا اوورسیز پاکستانی ان کے حوالے سے. انہوں نے ووٹ دینے کا حق انہیں دے دیا تھا اور شامل کر لیا تھا اس دائرے میں. چلیں آپ ان کو وزیر نہیں بناتے، ان کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں دیتے، لیکن یہ تو حق دے کہ یہ پاکستانی آپ کو ڈالر اگر بھیجتے ہیں، زر مبادلہ بھیجتے ہیں، آپ کو یورو بھیجتے ہیں، دنیا کی ہر کرنسی بھیجتے ہیں، تو انہیں ووٹ دینے کا تو حق ہونا چاہیے تھا. آپ اتحادی ہیں اس وقت اس حکومت کے نون لیگ. یہ دیکھیں کہ میں آپ کا بات کو پہلی
ذرا بڑی کرتے ہوئے آپ کو انٹرپٹ کیا، میں نے آپ کی بات کو بڑی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو نے تو پہلے ہی کہا کہ جو اوورسیئر پاکستانی یہ ہمارا دایاں بازو ہے، کسی کا یہ دایاں بازو کاٹ دیا جائے وہ تو بیکار ہو جاتا ہے وہ، لیکن جو کر رہے تھے نا وہ کام، جو مشین لے کے آئے تھے، وہ تو ایک بہت بڑا فراڈ تھا کہ یہ طریقہ کار نہیں، طریقہ کار ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، ان کے بغیر اوورسیئر کے بغیر چلیں گے تو یہ ملک کبھی بھی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ملک کو عالمی بلاکوں کے مقابلہ میں کھڑا کرنا ہے تو پھر اوورسیئر کو اہمیت دینی پڑے گی ان پہ۔ یہ تو ہمارا دایاں بازو ہے، سچ مچ یہ ہمارا دایاں بازو ہے، یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن طریقہ کار، اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ وہ تو صرف اور صرف دکھا رہے ہیں، وہ انہوں نے عمل تو کرنا نہیں ہے اس بات پہ۔ سر سوال یہ نہیں ہے میں ظہیر اختر صاحب، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا مینول کاغذ پہ لکھے ہوئے ووٹ ہوں، اصل میں تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی ووٹ لیں، اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ لینا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو صاحب نے تو اس بات کو گھما دیا۔ ناصب، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ملک سے تعلق ہے، ہمارا ریاست سے تعلق ہے، ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ بہت بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اور اس کے میکنزم پہ بات ہو سکتی ہے، اس کو درست کرنے کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن سرے سے اس حق کو اختیار کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کر دینا، اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، اور میں یہ بھی آج باور کرتا چلوں کہ جس فیئر کا یہ شکار ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور یہ اتحادی جماعتیں جو ہیں کہ ہمارے ووٹ وہاں نہیں ہیں، عمران خان صاحب کی وہاں میجارٹی ہے، یہ بات کسی حد تک درست نہیں ہے۔ ہر پارٹی کا وہاں لوگ موجود ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیوٹرل ہیں۔ مور دین 50% جو لوگ ہیں وہ ریاست کے ساتھ ہیں، وہ سیاست کے ساتھ نہیں ہیں۔ کسی بھی سیاست کی بات کر لیں، بلاول بھٹو صاحب کی کر لیں، نواز شریف صاحب کی کر لیں، یا عمران صاحب کی کر لیں، وہ بہت چند ایک پاکٹوں کے اندر لوگ ہیں جو سیاسی بنیادوں کے اوپر ایک دوسرے سے اختلافات کرتے ہیں۔ ہم پالسی کے اوپر اختلافات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو میکنزم کے اوپر بات چیت کی جا سکتی تھی، بیلٹ پیپر کے اوپر بات کی جا سکتی تھی، اور جو پوسٹنگ بیلٹ ہے اس کے اوپر بات چیت کی جاتی تھی۔ ہمیں اس کا حق نہیں ختم کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی نے گورنمنٹ نے حق دیا ہے، دیکھیں جس طرح انہوں نے مساق جمہوریت سائن کی، بالکل ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، پیپل پارٹی اور نون لیگ نے اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسی طرح یہ مساق اقتصادیات پہ بھی سائن کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس پہ بھی سائن کر سکتے ہیں کہ ہم نے معاشی لحاظ سے کس طرح ترقی کرنی ہے، اور ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے پچھلے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹ ہیں اس کو کیری کرے، یہ ملک کے لیے کر لے، اپنے لیے نہ کرے، اس ملک کے لیے آئندہ 20 سالوں کے لیے یہ مساق جو ہے اقتصادیت جو ہے اس پہ سائن کرے، ساری گورنمنٹ، ساری حکومتیں مل کر، ساری پارٹی مل کر، تاکہ یہ ملک ایک ہی سمت چلتا رہے۔ ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ اوورسیز کی پالیسی نہیں لے آتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم وی آر ویری مچ کنفیوز کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ اس سال کا جو کنونشن ہے وہ بھی ہمارا اسی طرح ڈسٹرائے ہو گیا کہ وی ڈونٹ نو کہ حکومت آج ہے کل نہیں ہے، آج کس نے آنا ہے کل کس نے آنا ہے، ہم کس سے بات کریں، ہم کس کے ساتھ رابطہ بڑھائیں۔ تو یہ بڑی ایک اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں بار بار اس بات کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خدارہ ہمارے ان اداروں کو، اوورسیز منسٹری کو میرا یہ پیغام ہے کہ ان کو انگیج کریں، ان کو ایسی سہولیات دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس ملک کے اندر آ کر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں، اور جتنا ہمارا 3 سے 4 کروڑ بچہ جو ہے، ینگ بچہ ناصب جو ہمارا سڑکوں پہ فارغ گھوم رہا ہے، جن کو ہم زحمت اپنے ملک کے لیے قرار دے رہے ہیں، جی ہماری آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اگر کسی ریئل انسان کو جو اوورسیز پاکستانیوں کا نمائندہ ہو، یا ایسے مشیر لیے جائیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے نمائندے ہو، تو وہ یہ 3 کروڑ عوام کو جو زحمت بنی ہوئی ہے اس کو رحمت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے وہ شارٹیج ہے ورکر کی، ہم پوری دنیا کے اندر ان نوجوانوں کو تیار کر کے ہم بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہمارا ریمیٹنس زیادہ بڑھے، ہمارے لیے اور سہولیات پیدا ہوں، اور اگلے آنے والے 20 سال جو ہیں وہ اس ملک کو وہ نرش کرتے رہیں، اسی طرح زر مبادلہ بھیجتے رہیں، کیونکہ ہماری جو زراعت ہے، ہماری جو تجارت ہے، اس سے زیادہ اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں، اور جو بندہ امپورٹ کرتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کو سبسڈی دی جاتی ہے، اس کو سہولیات دی جاتی ہے۔
ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी सहूलियात उसी तरह की दें जिस तरह इस मुल्क में रहने वाले उस बिजनेसमैन को दी जाती है जो यहाँ से पैसा, यहाँ से अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके डॉलर मुल्क में लाता है, उसको तो सब्सिडी दी जाती है बड़े बड़े लोगों को, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या हुकूमत कर रही है, ये एक सवालिया निशान है जो मैं सवाल छोड़ता जा रहा हूँ अपने अरबाब इख्तियार के लिए। चौधरी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो मैं समीर साहब की वजह से आखिरी सवाल आपसे। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ओवरसीज को तो नहीं देख रहे, वो वज़ीर खारजा है, लेकिन वज़ारत खारजा जो होती है बुनियादी तौर पर ओवरसीज से रब्ता तो उसी नहीं करना है। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, इनकी आपने सारी गुफ्तगू सुनी, उन्हें कैसे पैगाम देंगे, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे अपने वज़ीर खारजा से, अपनी पार्टी के सरबराह से, कि वो ओवरसीज को कैसे अपने साथ एंगेज कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने पहले कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही आते सबसे पहले ये बात की कि ओवरसीज पाकिस्तान को अगर हम इनको अहमियत ना देंगे तो हम मतलूबा नतीजा हासिल कर ही नहीं सकते। ये जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी कि इनकी प्रॉपर्टी को सपोर्ट किया, ऐसी मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ ना। तो अब भी वो सारी प्लानिंग हो रही है इनको वोट देने के बगैर, ये हमारा खुद ही चारा नहीं है, ये तो हमारा दायां बाजू है, अगर इसको काट दिया जाए तो पूरा जिस्म बेकार हो गया। इनके बगैर तो गुजारा मुमकिन भी नहीं है, लेकिन ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है जो वो उसमें धांधली से पाक निजाम हो, जो इनका हक है असल तौर पे वो जिनको ये चाह रहे हैं वही, अगर वो ये बात इनकी एक बार नहीं करोड़ बार सच है कि ओवरसीज पाकिस्तान, उधर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीमें नहीं बनी हुई, उधर काम नहीं कर रहे, उधर हमारा नेटवर्क इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत मजबूत है। हम ये भी नहीं कहना चाहते जैसे कि हमारे कायद जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक टूटा फूटा मुल्क मिला तो उन्होंने कभी कहा कि पहले खा गए, उन्होंने काम करके बताया। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी, भुट्टो से भुट्टो तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर आए हैं तो उन्होंने अपने काम की वजह से वो बोल नहीं रहे, काम उनका बोल रहा है। उन्होंने बताया कि हम जो है ना, पहली बात इसमें सब कुछ आ जाता है, ये देखे एक जुमले में उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा दायां बाजू है, किसी का दायां बाजू कट गया वो तो बेकार हो गया, ये बहुत काम हो रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या ये बात एक बार नहीं करोड़ बार सच है कि उनकी प्रॉपर्टी को कितना सपोर्ट किया गया, क्या किसी की प्रॉपर्टी पाकिस्तान के किसी भी खिते में कोई अपने नाम ऐसे करवा सकता है? अब वो रास्ते ही मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी बहुत प्लानिंग हो रही है। अगर इनकी बात से एक बार नहीं, यहाँ पे हम मुतफिका तौर पे इस बात में मुश्तरका तौर पे मुतफिक हैं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम ये ना देगी तो हम मतलूबा नतीजे हासिल हो सकते ही नहीं। समीर, आपके प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, लेकिन आज बड़ा दोस्त थे, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हुई। तो आज हमने जो नतीजा हस किया, एक तो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए फौरी तौर पर कानून साजी की जाए, और उस कानून साजी में सबसे पहले ओवरसीज को ही शामिल किया जाए ताकि उनके साथ उनकी मुशावरत से कानून साजी हो। जब वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं तो वो सिक्योर होना चाहिए, वो अपनी वालदा के नाम पे भेजे, अपने वालिद साहब के नाम पे भेजे, अपने बहन भाई, अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे भेजे, तो उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी ली जाए वो महफूज होनी चाहिए। इसको ऐसा कानून बनाया जाए कि वो उसी के नाम पे, और वो जब पाकिस्तान आए तो वो सरमाया उनका हो। नंबर 2, ओवरसीज पाकिस्तानी जो उनको वोट का हक दिया जाए। तीसरी बात ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनको कोई ऐसा, जैसे उन्होंने फरमाया कि उनके लिए तो ऐसे इंसेंटिव हैं जो यहाँ से डॉलर कमाते हैं, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर से डॉलर भेजें उनको कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए। उस पर गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून बनाया। इसके प्रोग्राम का रुगरबाब ये था, अगर हम इस पे अमल कर लेते हैं तो हमें फिर कुछ और पकड़ के डॉलर मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डॉलर मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल आज का यही था। आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मेहमानों से कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अपने मेज़बान सलीबे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।